How's that? It's lad, yeah, lad, lad, lit nahi lad, yeah, lad. अस्सलाम वालेकुम गाइस, I'm the great मोहम्मद अली और आज हमारे साथ हैं फ्यूचर इंशाल्लाह मेयर ऑफ कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा हाफिज साहब, कराची की थोड़ी सी बात स्टार्ट करते हैं कि इतनी लॉलेसनेस है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, आजकल बारिश हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों में फिर हल क्या है? हल सिर्फ जमात इस्लामी। बेहतरीन। देखें ना, जो भी ये सारी सिचुएशन है, अब यहाँ पर हुकूमतों में शामिल रहे हैं लोग इतने सारे। 15 साल से हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। देख लें, आप देख लें, सड़कें देख लें। अभी तो मतलब बारिश सुबह से फजर से नहीं हुई है, तो आप सड़कों का हाल देखें। इन पर भी कारपेटिंग हुई थी झंडा लगा के। जी ये माशाल्लाह से ऑफिस भी है हमारे भाई का, ठीक है। तो ये है, और इसका हाल देख लीजिए। सेकंड बात ये है कि यहाँ पर एमक्यू में वो तो 35 साल से हुक्मरान है, और हमारे मेरे ख्याल यूथ को नहीं पता कि सुबह के टाइम हुक्म होता था शहर बंद, बिल्कुल, तो शहर बंद हो जाता था। फिर 4 बजे फरमान जारी होता था शहर खोल दो, तो शहर खुल जाता था। इतनी ताकत तो आज तक किसी ने देखी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद शहर का ये हाल हो गया। तो तीसरी हमारी पहले लोगों ने तवक्को की थी कि हम शायद चेंज आ जाएगा 2018 में, बहुत बड़ा मैंडेट आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ की जितनी लीडरशिप थी पीटीआई की कराची की, वो नहीं कर सकी ना। अब देखें ये हाल हो गया है, और ज़ाहिर है जवाज़ हर एक के पास होता है, असल चीज़ होती है ऑनरशिप लें। तो जमात इस्लामी ऑनरशिप लेती है ना, और मेहनत करती है और चीज़ों को रिजॉल्व करवाती है, तो इसलिए हम कहते हैं हल सिर्फ जमात इस्लामी। बेहतरीन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने अपनी ऑडियंस से पूछा कि मैं हाफिज़ साहब से मिल रहा हूं तो क्या सवाल करना चाहिए, तो उन्होंने एक मेजर सवाल जो किया कि आप हाफिज़ साहब से पूछेगा कि 18वीं तरमीम के बारे में उनका क्या ख्याल है। सेकेंडली जो हमारा पिछली मेमोरी है ऑफ द लास्ट मेयर दैट वी हैड, उसमें ये था वो बस इख्तियारात नहीं हैं, रोने थे, तो वो जानना चाह रहे हैं कि वही एपिसोड 2 तो नहीं आने वाली अगर आप पावर में आते हैं, तो इस बात का प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, जो पिछले मेयर साहब थे ना, उनसे हमने कभी भी ये डिमांड नहीं की थी कि आप वो जवाब दें जिसका आपके पास पावर नहीं है। हमने उनसे ये डिमांड हमेशा की कि जो आप कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं करते। यानी 26 बिलियन रुपीस का उनके पास बजट था ना, तो भाई 26 अरब रुपए तो सिर्फ केएमसी के थे, और बाकी अगर सब मिला लें ना जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह के, तो पूरे कराची का बजट लगभग 100 अरब रुपए था। तो 1 अरब में तो पता है ना आपको 100 करोड़ होते हैं, और 100 करोड़ में 100 लाख होते हैं। तो बहरहाल आप कितना भी डिवैल्यू कर दें, उस वक्त तो इतना डिवैल्यूड भी नहीं था, एक 100 रुपए का डॉलर था तकरीबन। तो उस वक्त उन्होंने जो है क्या किया, और ये कह देना से तो मसला हल नहीं होता कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। आपके पास जो केएमसी के फंड थे वो आपने जमा किए, वो आपने खर्च किए, वो आपने सड़कों पे लगाए, वो आपने गलियों में लगाए, वो आपने सीवरेज पे जो भी आप काम कर सकते थे किया। अगर आपने वो सब कुछ नहीं किया और आपकी गाड़ियां अच्छी से अच्छी होती चली गई, तो फिर आपका कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। दूसरी बात जो आपकी है ना ली के 18वीं तरमीम, डेफिनेटली 18वीं तरमीम से मुश्किलात हैं। 18वीं तरमीम का मामला ये है कि ये तय हुआ कि जनाब कुछ महकमों के अलावा तमाम चीज़ें डिसेंट्रलाइज की जाएंगी, और उसमें जवाज़ ये था कि चूंकि सूबों के अंदर एहसास महरूमी होता है, तो उनको हम एम्पावर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सूबों के हवाले करेंगे, और उसके नतीजे में मरकज़ से एक फ़ंड होगा जो सूबों को एलोकेट होगा, और वो सूबे अपने अपने तौर पर काम करेंगे। प्रॉब्लम इसमें यह आई कि चूंकि सिंध में यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो पैसा जो यहाँ पर आया वो पैसा फिर नीचे मुंतकिल नहीं हुआ। 2 चीज़ें होती हैं, एक मरकज़ से सूबे में आना, और दूसरा फिर सूबे से नीचे बल्दियात को जाना, या डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसे कहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। तो इन्होंने ये नहीं दिए, जिसके नतीजे में प्रॉब्लम आई, जिसके नतीजे में जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई और सारे इख्तियार इनके हाथ में चले गए। लेकिन जो ये कहकर कोई काम ना करे कि 18वीं तरमीम में और ख़ुद विफाकी हुकूमत में हो, उससे मेरा सवाल ये ज़रूर है कि ठीक है, डेवलपमेंट के रूटीन के कामों का ताल्लुक तो 18वीं तरमीम से हो सकता है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लेकिन मरदमशुमारी का ताल्लुक तो 18वीं तरमीम से नहीं है। मरदमशुमारी तो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट में शामिल पार्टियां इतने बड़े मैंडेट लेने के बाद कराची से मरदमशुमारी में हमारी गिनती आधी करके नोटिफाई कर दें, यानी हमें लीगली कत्ल कर दें, तो इसका मतलब क्या हुआ
کہ پھر تو ہم نہیں پوچھ سکتے نا کہ بھائی اس میں صوبہ حائل تھا کہ نہیں تھا. سیکنڈ بات کہ الیکٹرک پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, وہ وفاقی سبجیکٹ ہے. اب کہ الیکٹرک جو کچھ کر رہا ہے, جو لوڈ شیڈنگ, اوور بلنگ, مطلب ایک دہشت گردی ہے. میں کہتا ہوں یہ جسے کہتے ہیں نا الیکٹریکل دہشت گردی, ٹیررزم, برقی دہشت گردی, وہ ہے, مچائی ہوئی ہے. اور ہر فیڈرل گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے, ہر فیڈرل گورنمنٹ, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, کوئی بھی ہو, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے, 18ویں ترمیم سے اس کا تعلق نہیں ہے. تیسری چیز کوٹا سسٹم ہے. بالکل, کوٹا سسٹم کو ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے, جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی تھی, ایک ایس آر او کے ذریعے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کر دیا. تو یہ تو سبجیکٹو وفاق کا تھا. اسی طرح سے K4 منصوبہ جو پانی کا منصوبہ ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا اب ہم بنائیں گے. ٹھیک ہے, پروونشل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا, نالائق ہے, کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, صحیح ہے. اور جو 15 سال کا حساب ہے وہ 15 سال والے سے لیں گے, 3 سال والے سے 3 سال والے کا لیں گے, 4 سال والے سے 4 سال والے کا. ایسا ہی ہے. اب انہوں نے کہا مولا جٹ بن کے کہ ہم بنائیں گے, اور یہاں اعلان کیا 65 کروڑ گیلن بنائیں گے. خان صاحب جب وہاں گئے تو ان کو وہاں کی ٹیم نے, یہاں کی ٹیم نہیں, وہاں جا کر پلٹ گئے. اسد عمر وغیرہ انہوں نے کہا نہیں 26 کروڑ گیلن بنے گا, اور اس کے بھی پیسے نہیں رکھے بجٹ میں. PSDP کہلاتا ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, خاص طور پر آپ کی, چونکہ میں دیکھتا ہوں آپ کی جو اور آڈینس بڑی ینگ ہے, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے PSDP, اس کو لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہے یہ. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, ترقیاتی بجٹ جو پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. تو پچھلے سال پی ٹی آئی نے 900 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں سے کراچی کے لیے 18 ارب روپے رکھے تھے. کتنے؟ 18 ارب روپے. دوسرے سال بھی تقریباً 19-20 ارب روپے رکھے تھے, اور کنزیوم پورے نہیں کیے. وہ بھی کنزیوم نہیں کیا. اور یہ جو آپ کی سڑکیں بنی تھی نا MNA فنڈ سے, یہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے تھے. اور وہ 2-3-4 ارب روپے کی جو سڑکیں بنی, اول تو وہ بنائی نہیں, جب بنائی تو وہ بارش سے بہہ گئی. پہلی دفعہ بھی بہہ گئی, دوسری دفعہ بھی بہہ گئی. تو یہ کرپشن تو پھر کسی اور کے کھاتے میں جائے گی سر. تو بات یہ ہے کہ جس کا جتنا ہے نا اس کو اتنا پکڑنا چاہیے. اور میری یوتھ سے یہی وہ ہے کہ بلائنڈ فالوور نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سوال کرنے کا حق ہے. بالکل, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, آپ ہمیں فالو کرتے ہیں, آپ ہم سے سوال کریں. جی, ہم جواب دے سکیں گے, دیں گے, نہیں دے سکیں گے, آپ کو بتا دیں گے یہ ہماری غلطی ہے. بالکل. تو بالکل اسی طرح سے جو ہے آپ کو سوال کرنا چاہیے, اور ہر ایک سے کرنا چاہیے. جنہوں نے 30 سال لوٹا ہے ان سے بھی سوال کرو, جنہوں نے 15 سال لوٹا ہے ان سے بھی کرو, اور جنہوں نے 3.5 سال میں شہر کو آن نہیں کیا ان سے بھی سوال کرو. بلکہ اپنے جواب سے ان کو بتا دو کہ ہم اتنے نہیں ہیں, ہم کراچی کے لیے پھر کراچی کا فیصلہ کریں گے. بالکل. اچھا, سوال کی آپ نے بات کی, تو ایک سوال جو میری آڈینس نے اور کہا کہ حافظ صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے, وہ یہ تھا کہ آپ کے جو پارٹی کے امیر ہیں سراج الحق صاحب, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ذرا ان کا پلڑا جو ہے وہ ٹورڈز PDM ہے, اینڈ دا ونز ہو آر آلریڈی انوالوڈ ان ڈسٹرائنگ کراچی. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بتائیں کہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ کچھ کر رہی ہے, اور آپ کا ایک الگ بیانیہ ہے کہ آپ اگینسٹ نہیں, میرے خیال ہے معلومات کی کمی ہے. ابھی جو رجیم چینج ہوئی جی, تو یہ کس نے کی تھی؟ PDM نے کی تھی نا جی. تو جماعت اسلامی تو اس کا حصہ نہیں بنی. صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر جماعت اسلامی صرف ایک پارٹی ہے نا, صرف ایک پارٹی, یا تو وہ PTI ہے ایک, یا دوسری جماعت اسلامی ہے. تو جماعت اسلامی کے پاس ایک ہی ممبر تھا, اور ہم نے وہ PDM کو نہیں دیا, اور ہم نے اس کی مخالفت کی. ہم نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو. ہمارا اختلاف وفاقی حکومت سے ہے, اس کی پالیسی کی وجہ سے, اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے. وہ ایک جمہوری ہمارا رائٹ ہے, چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, اگر کوئی غلطی کرے گا تو ہم ایک پولیٹیکل رائٹ اور ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کریں گے اور پوچھیں گے, چاہے وہ عمران خان ہو, یا نواز شریف ہو, یا زرداری ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے جو 30 سال سے اس کے ریسپانسبل ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. اور ایک طرح سے جب ان کو سپورٹ نہیں کیا تو یہ سپورٹ بیسیکلی پھر PTI کی تھی نا, عمران خان کی تھی نا. تو اس طرح سے جو ہے نا ایک جنرل رائے قائم کر کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے, سچویشن کو دیکھنا چاہیے. اب جہاں تک دیکھیں, میں تو پھر سوال کرنے پہ ہم آ جائیں, اگر ہم یہ سوال کریں, ایک سنجرانی صاحب بنے تھے چیئرمین سینٹ, ابھی بھی ہیں صادق سنجرانی, ابھی بھی چیئرمین سینٹ. اچھا جی, تو ان کے ایک تھے سلیم مانڈوی والا, بالکل کس پارٹی سے تھے وہ؟ پیپلز پارٹی میں سے. ان کو کس نے ووٹ ڈالے تھے؟ دونوں کو. ان کو ووٹ ڈالے تھے پیپلز پارٹی نے اور PTI نے. بالکل. اور اس کے لیے خرید و فروخت کس نے کی تھی؟ زرداری صاحب نے. اور زرداری صاحب کا ایک خاص انوائے
ڈاکٹر عبدالقیوم سمرو صاحب کی قیادت میں بلوچستان پہنچا تھا بریف کیس لے کر اور وہ پی ٹی آئی کے لیے خرید و فروخت ہو رہی تھی. بالکل. تو بھائی آپ بھی ذرا سی اپنی اداؤں پہ غور کر لیں, صرف دوسروں پہ تنقید نہ کریں. صحیح. بہرحال پھر بھی ٹھیک ہے, چلتا ہے. چلیں, گڈ ویل پلیڈ حافظ. اچھا, بات کرتے ہیں اباؤٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورے کراچی کی دعائیں ہیں, یہ بہت سارے لوگوں نے کامنٹ بھی کیا. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایک اپنا آپ تھوڑا سا اپنی ٹیم کے بارے میں بتائیں, اور سیکنڈلی واٹس یور 100-day پلان, 6 مہینہ 3 مہینے میں آتے ہی آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھانے ہیں اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, سچی بات یہ یار علی کہ ابھی اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے نا, دیکھ کے مطلب سچی بات ہے, بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ یار اتنی ہوپ کے ساتھ لوگ اگر ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور ووٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام یوتھ کو اسپیشلی, جنہوں نے بہت تیزی سے سچویشن کا ادراک کیا ہے بالکل, اور انڈرسٹینڈ کیا ہے, اور انہوں نے اپنی ایک رائے بنا لی ہے جماعت کے لیے. اور ظاہر ہے کہ میئر یہاں جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے. بالکل. اور مطلب میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر لوگوں کی اپنی اپنی وابستگیاں ہوتی ہیں, پارٹی لیڈر سے ہوتی ہے, پارٹی سے ہوتی ہے, اور جب آپ کی کسی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے تو آپ بہت ساری خطائیں بھی اس کی معاف کر دیتے ہیں. بالکل نیچرل ہے یہ. اس سب کے باوجود لوگ اگر کراچی کی سچویشن دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں, اور نظر آ رہا ہے آپ جتنے پولز کر رہے ہیں, جتنی چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ نہیں, یہاں کراچی کو جماعت اسلامی ٹھیک کر سکتی ہے. بالکل. تو یہ بات مجھے خوف بھی دلاتی ہے کہ یار اتنی بڑی امیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ موقع دے گا تو پھر کیسے کریں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی ہے, اور ہمارا پاسٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی, اور ہمارے پاس جو ٹیم ہے, اور جتنا ہمیں اپنی اس گھر کا احساس ہے جو ہمارا کراچی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسٹارٹ کریں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا پانی کا ایشو کیسے ریزالو ہوگا, کچرے کا نظام کیسے بنے گا, اس کا جو ہے سیوریج کا ایشو کیا ہے, اس کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت ہے, اس کے ٹرانسپورٹیشن کا کیا ہے. تو ہم اس کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں ایک لانگ ٹرم منصوبوں کے اندر. بالکل ٹھیک ہے نا. کچھ منصوبے ایسے ہیں کہ جو 4 سال میں بھی نہیں ہوں گے, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو کم از کم 6-7 سال پلانز ہیں آپ کے. بالکل. کچھ منصوبے ایسے ہیں جس کو آپ کو 2 سال میں کمپلیٹ کرنا ہوگا, اور کچھ منصوبے ایسے ہیں کہ جو آپ کو امیڈیٹلی شروع کرنے ہوں گے. اچھا, کچھ کا تعلق آپ کے اختیار سے ہے اور کچھ کا تعلق آپ کے لڑنے سے. اچھا, لڑنے سے لڑ کے کریں گے. دیکھیں, ہم نے آپ لوگوں سے اپنے یوتھ سے یہ کمٹمنٹ کی ہے. ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ جتنا اختیار ہے اس سے زیادہ کام کریں گے, اور جو اختیار نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے. سمپل. جب ہم بغیر کسی چیز کے لڑ سکتے ہیں اور دھرنے دے سکتے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن کے ایشو کو بڑی حد تک ریزالو کر سکتے ہیں. نادرہ میں لوگوں کا پرابلم تھا, ملینز آف پیپل کراچی کے جو ہیں ان کی ہم نے وہ ایس او پی بدلوا کر ان کو ریلیف دیا, ان کے بلاک شناختی کارڈ کھل گئے, بن گئے. یہ اب کر سکتے ہیں. جب ہم کے الیکٹرک پر ایک مزاحمت تو کر سکتے ہیں, کم از کم آواز تو بن سکتے ہیں شہریوں کی. ہم جب بلدیاتی اختیار کے لیے 29 دن کا دھرنا دے سکتے ہیں, 29 days, اور اس میں ہم بہت کچھ لے کر اٹھ سکتے ہیں. تو جب آپ پبلک کے مینڈیٹ کے ساتھ میئر ہوگا, اور اس کی جو پوزیشن ہوگی, اور جماعت اسلامی کی کریڈیبلٹی ہوگی اس کے ساتھ, اس لیے کہ مجھے تو فائل کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل, مجھے تو اپنی گاڑی کا مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو کسی وزارت اور گورنرشپ کا ایشو نہیں ہے, مجھے تو ہماری پارٹی کو یہ نہیں ہے کہ ہمیں مال بنانا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب ہمیں نہیں کرنا تو ہمیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی پارٹی ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتی. وہ آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور جبکہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے, میرے شہر کا مسئلہ ہے جو پاکستان چلاتا ہے, جو پاکستان کی معیشت کا جس پر انحصار ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ کیس ہوگا جو بہت زبردست طریقے سے ہم لے کے چلیں گے, ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ. اب آپ کو میں بتاتا ہوں شارٹ ٹرم میں تو پہلا کام تو یہ ہوگا فرسٹ کہ آپ جائیں گے اور جو اس وقت وہاں عملہ موجود ہے اس کو آن بورڈ کرنا ہوگا. یہ جو حاضریاں لگ رہی ہیں اور کام نہیں ہو رہا, گوسٹ ملازمین, ٹھیک ہے نا, گوسٹ ملازمین نے دیکھنا ہوگا کون سے گوسٹ ہیں کون سے نہیں ہیں, اور یہ کام سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ہم جلدی. دوسرا یہ کہ صفائی شروع کرنی ہوگی. شہر کی کچرا ہے, گندگی ہے, غلاظت کے ڈھیر بھر گئے. فوری طور پر امیڈیٹلی آپ کو کارپیٹنگ کر کے سڑکوں کو اس قابل کرنا ہوگا کہ گاڑی چل سکے, ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نالوں کی صفائی کر کے سیوریج کے پانی کو الگ سے ڈالنا ہوگا اور اس کو الگ کرنا ہوگا. کچرے کا نظام کا یہ ہے کہ آپ کو اپنے جتنے بھی گراس روٹ لیول کے, ظاہر ہے کہ میئر بنے گا اس طرح کے چیئرمین کو ووٹ پڑے گا یو سی کے, وہ میئر بنائے گا. تو یہ بھی اچھا ہے. چلیں اس دوران میں بات ہو گئی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی حافظ نعیم کو ووٹ ڈال رہا ہے اور کوئی کسی کو ووٹ ڈالا. حافظ نعیم کو تو صرف حافظ نعیم کے حلقے والے ووٹ ڈالیں گے. ایسا ہی ہے. ایکچولی آپ ترازو کو ووٹ ڈالیں گے اپنے چیئرمین کو تو وہ خود بخود
پہنچ جائے گا حافظ نعیم کو یا جو بھی میئر جماعت اسلامی کا یا آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا, وہ بتا دیں گے ہم. الیکشن تو قریب آنے تھے, قریب آیا تو پھر دور بھیج دیا ظالموں نے. ابھی کیا کریں, جیسے ہی قریب آتا ہے یہ بھگا دیتے ہیں. بالکل چھوڑیں گے نہیں اب اس دفعہ انشاءاللہ تعالی, اللہ نے چاہا تو کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب یہ ہو گیا, تو ہم صفائی سے شروع کریں گے, ہم لوگوں کو بھی انوالو کریں گے, ہم والنٹیئرز کو انوالو کریں گے, پورا شہر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری پشت پہ کھڑا ہوگا مل کے. آپ ونس ہم ایک دفعہ ایک سسٹم بنا دیں صفائی کا, وہ آٹو پہ ہو جائے گا. پھر صحیح آپ کہیں گے کیسے ہو جائے گا, اس طرح ہو جائے گا کہ ابھی بھی سینکڑوں گاڑیاں ڈی ایم سیز جسے کہتے ہیں وہ ٹاؤن بن جائیں گے ان کی, اور کے ایم سی کی موجود ہیں جو چل نہیں رہی ہیں, ان کی ڈیزل کی پرچیاں چل رہی ہیں ابھی بھی رائٹ ناؤ. ٹریکٹرز ہیں, گاڑیاں ہیں, ٹرالیاں ہیں, فلاں ہیں, جھاڑو ہیں, سب کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک ہے, سب ٹھیک ہے. تو وہ اس لیے کہ کوئی نیچے پکڑنے والا نہیں ہے نا, اوپر پکڑنے والا نہیں ہے, نیچے پکڑنے والا نہیں ہے. فوٹو سیشن سے تو سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا نا سر, نہ پانی نکلتا ہے. وہ پتہ چلا وہ ٹریکٹر سے اس سے نکال کے دوسرے ٹرک میں ڈالا اور اس نے بہ گیا. سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے یار, مائنڈ بلون. ریسائکلنگ آف دا, ٹریکٹر سے پانی اٹھایا ہے, مطلب بہت سپر لوگ ہیں. ایک زمانے میں ایک پارٹی کے لوگ پانی میں جو ہے نا جھاڑو چلا رہے تھے, یاد ہوگا آپ کو. بالکل ویڈیوز وہ دیکھا نا, الخدمت والے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں, یار ہم بھی کام کریں گے. تو بھائی نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور عقل ہو تو نقل کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. اب یہ ہو گیا جناب عالی کام, تو صفائی کا کام پہلے ہوگا. سیوریج کا کام ہے آپ کا. بہت سارے ایم این اے, ایم پی ایف والے, فنڈ والے کام یہ کرتے ہیں کہ سیوریج والے پہ پیسے نہیں لگاتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار جو چیز مٹی کے نیچے دب جائے نا تو پبلک کو نظر نہیں آتی, ووٹ تو ہمیں اس پہ نظر آتے ہیں جو سامنے جھنڈا لگا کے کارپیٹنگ کریں. یہ بہت ہی خراب اپروچ ہے. اپنے گھر میں بھی یہی کرتا ہے کہ آدمی گھر اون نہیں کرتے نا لوگ, اون نہیں کرتے. جو اون کرے گا نا وہ لوگوں کی برائی بھی لے لے گا, لیکن کام وہ کرے گا جو صحیح ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ حوصلہ ہونا چاہیے نا. لیکن جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, جس پر اعتماد ہوتا ہے, لوگ اس کی پھر اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ یہ کر رہے ہیں تو کچھ سوچی کہ کر رہے ہوں گے, اور انشاءاللہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. تو ٹھیک ہوگا انشاءاللہ, یہ شہر آگے بڑھے گا. ہمیں پانی کا منصوبہ پورا کروانا ہے, ہمیں سیوریج کا S3 کمپلیٹ کروانا ہے, ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے, ماس ٹرانزٹ چاہیے, ہمیں لائٹ ریل سسٹم چاہیے. یہ جو لائنیں وائنیں بنا رہے ہیں نا, اورنج لائن, گرین لائن, یہ مسئلہ ہمارا ایڈریس نہیں کرتے, تو وہ ہے ہمارے ذہن میں انشاءاللہ. اچھا آپ کے پاس ایک روڈ میپ ہے؟ بالکل الحمدللہ, صحیح انشاءاللہ. اچھا حافظ صاحب, ایک اور سوال کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی مارکیٹنگ کی, اور آپ نے ہر جگہ ایک دم سے آپ لوگ سامنے آئے, مطلب ایک تھے ہی obviously, بٹ بہت زیادہ دکھنے لگے. تو لوگوں کا ایک کنسرن ہے کہ یہ آپ کے پاس مطلب اتنے پیسے کہاں سے آئے یہ ساری چیزیں کرنے کے؟ تو اس میں کتنا پیسہ چاہیے؟ دیکھو اس میں بھی اگر ایمانداری سے خرچ ہونا تو اتنا زیادہ نہیں چاہیے ہوتا. اچھا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے, کہاں بہت سی پارٹیاں ایسی ہیں. ارے یار میں آپ کو ایک ایسی بات کر رہا ہوں, جو جلسہ کرتی ہیں نا تو ٹھیکے پہ جلسہ دے دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اب یقین کریں کرسیوں کی تعداد سے لے کر لائٹوں تک, اور لائٹوں سے لے کر ساؤنڈ سسٹم تک, سب میں ان کو لمبی پھینک کر پیسے وصول کرتے ہیں جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی کے ورکرز اس کام کو کرتے ہیں, صحیح, اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں. ہمارے پاس حساب ہوتا ہے اس بات کا الحمدللہ. وہی چیز ہم بہت تھوڑی چیز کے اندر کرا لیتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے دیکھیں ہر چیز کی اپنی ایک ضرورت ہے. اگر جو ریکوائرڈ فنڈ ہے کسی کیمپین کو چلانے کے لیے, اس سے تو میں انکار نہیں کرتا, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس تو ہمارا ورکر خرچ کرتا ہے, ہمارا ان ہاؤس ہے. لوگ کہتے ہیں آپ نے کون سی ایجنسی کو ہائر کیا ہے. بالکل, ابھی یہ سوال ہے اس وقت جو ہے میڈیا میں, یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بھائی یہ کون سی توپ ایجنسی آ گئی ہے. ایسا ہی ہے, کون مارکیٹنگ کر رہا ہے, کون آ گیا ہے یہ. تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ کیپیسٹی موجود ہے اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان ہاؤس یہ سارا کام کر رہے ہیں. ہمارے ورکر کر رہے ہیں اور رضاکارانہ کر رہے ہیں, پیسے بھی چارج نہیں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس ایک ٹیم ہے. اور کوئی یہ سمجھتا تھا, ہمیں بہت لوگ کہتے تھے آپ سوشل میڈیا میں کمزور ہیں, ہم کہتے تھے ذرا ٹائم آنے دو, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا میں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جھوٹ نہ پھیلائیں. میں اپنے ورکرز سے بھی یہ کہتا ہوں بار بار کہ دیکھیں ہم ایک ذمہ دار جماعت ہیں, ہم جھوٹ نہیں پھیلائیں گے, ہم دھوکہ نہیں دیں گے, ہم کسی کی جھوٹ کے فیک نیوز نہیں بنائیں گے, ہم کسی کی بات کو جو ہے نا گندی چیزوں کو نہیں اٹھائیں گے, ہم ولگریٹی پہ نہیں جائیں گے. میں نے ان کو بالکل اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف بھی چیزیں لکھتا ہے نا تو بس زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر دو, نیچے حلف صرف جماعت اسلامی لکھ دو, بس کافی ہے اس کے لیے. وہ انشاءاللہ پھر غلطیاں کرے گا, پھر کرے پھر لکھ دو, اور کچھ بھی کرتا رہے تم یہ بس لکھ دو, بس چھوڑ دو, باقی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو انشاءاللہ تعالی یہ خود ہی جو ہے نا, یہ جو کرنے والے ہیں وہ خود
کہنے لگیں گے کہ ہاں بھائی چل اب انہی کو لے آؤ. بالکل. اچھا, اس سے کرنے والوں سے میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ کا اور اداروں کا تعلق کیسا ہے؟ بیکاز میں نے جتنا دیکھا سنا. کون سے ادارے؟ فراہمی نکاسی ہے آپ کا ادارہ, یا صحت پہنچانے کا ادارہ, یا ادارہ بحالیے کیا ہوتا ہے وہ؟ بس آپ سمجھ ہی گئے جو بات کی میں نے. تو آپ کا پھر آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ کیونکہ میرا جتنا میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ وہ آشیرواد کے بنا تو یہاں نہیں ہوتے کام. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. ایک سسٹم چل رہا ہے طویل عرصے سے, یہاں پر 33 سال مارشاء اللہ رہا ہے. جی. ٹھیک ہے, اور انڈائریکٹ مارشاء اللہ بھی رہتا ہے, اور اس میں قصور دونوں کا ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جہاں تک سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کا تعلق سیکیورٹی سے ہے تو اس میں ضرور ان کو انٹروین کرنا چاہیے. اور جن چیزوں کا تعلق ایسی چیز سے ہے جس کا صرف پولیٹیکل ہے تو ان کو ہمارا اتنا نہیں جانا چاہیے نا اس کے اندر. لیکن پولیٹیشین کیا کرتے ہیں, مطلب آپ یہ مجھے بتائیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں اور مداخلت کریں اور ہمیں انڈیو فیور دیں. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ انڈیو فیور مانگیں گے کسی سے تو جس کے پاس بندوق کی طاقت ہے نا وہ پھر بہت کچھ کروائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی ملک کے ادارے ہیں نا, ہمارے ادارے ہیں, ہماری سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, ان سے تعلق اچھا ہونا چاہیے, اور سیکیورٹیز کے ایشوز میں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. پولیٹیکل ایشوز کو سیاست دانوں پہ چھوڑنا چاہیے, لیکن سیاست دانوں کو بھی بالغ نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ویسے تو بہت چیختی چلاتی ہیں, لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ جماعت اسلامی انٹرنل پارٹی الیکشن نہیں کراتے, جسے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کہتے ہیں الیکشن. پی ٹی آئی کا کہنا ہے, ابھی سنا ہے شاید پھر سے کرا رہے ہیں, بٹ کرا کے دیکھ لیں. ایک کرایا تھا, طبیعت صاف ہو گئی, وہ ہو نہیں پایا تب پراپرلی. طبیعت صاف ہو گئی نا. بالکل. اصل میں اسٹرکچر بنایا نہیں ہے. جی. اور مزاج سے بہت فرق پڑتا ہے نا, جب آپ کا مزاج ہی نہیں ہے نیچے کے لوگوں کو امپاور کرنے کا تو آپ جو ہیں وہ نہیں کرائیں گے. مجھے پتا ہے نہیں کرا سکتے, کرائیں گے تو بہت سر بٹول ہوگی جیسے ہوئی تھی. خیر میں وہ تو ابھی آئے نا, یہ جو نون لیگ ہے ان کے یہاں کون سا الیکشن ہوتا ہے, وہ جو اتنی بڑی جمہوریت کی چیمپئن ہے پیپلز پارٹی, وراثت اور وصیت پہ چل رہی ہے. بتاتے ہیں آپ مجھے, ابا پہ بیٹی, بیٹی سے بیٹا, بیٹے میاں, میاں بیٹا, نام بدل دو, یہ کر دو, اور خط آ گیا تھا, خط کے اوپر چل رہی ہے پارٹی. اور بڑے بڑے لوگ ہیں, میں حیران ہوتا ہوں چوں نہیں کرتے ہیں. انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ خاندانوں کی ملکیت ہیں اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں, اس لیے ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کیوں نہیں کراتے, اسٹوڈنٹ کو یہ رائٹ کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی قیادت خود چنیں ہر یونیورسٹی کالج کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتے. بالکل. جو لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے وہ کیا جمہوری ہے؟ بالکل. تو کوئی حکومت نہیں کرانا چاہتی, نہ نون لیگ, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی. کورٹ میں جا کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کرو, اور الیکشن کمیشن کے کہنے پہ یا سپریم کورٹ کے کہنے پہ نہ الیکشن کرانے پڑتے ہیں لوکل باڈیز کے. تو ان کے مزاج میں جمہوریت نہیں ہے. جب مزاج میں جمہوریت نہیں ہے تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی سب و شتم کرو نا بھائی, اپنے آپ کو تو قصوروار سمجھو. تو جب آپ قصور کرو گے تو پھر ظاہر سی بات ہے دوسروں کو موقع ملے گا. تو اس لیے یہ والا ہے ادارہ. اب باقی کون سے ادارے کی بات کر رہے تھے مجھے؟ نہیں میں بس زراعت مراد کا ادارہ ہے. ہمارے اصل میں اتنی زراعت نہیں, صرف ملیر میں ہوتی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو بھی ملیر کینٹ کہنا شروع کر دیا. اب بھائی ملیر میں دیہاتی ملیر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر زراعت ہوتی ہے. بالکل. کالا بورڈ. ہاں کالا بورڈ. اچھا, تھوڑی سی جمعیت کے بارے میں لوگوں کا پرسیپشن برا ہے, اور اس کے بارے میں بھی ایک دو لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا انہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں ونس دے سی. آپ کون سی جمعیت, آپ لوگ یہ سوال کریں کہ جمعیت سے مراد کیا ہے؟ اچھا, اب یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن ہے. اب آپ بتائیں, ایک ہے جمعیت علماء اسلام, ایک ہے جماعت اسلامی, اس کو بھی جمعیت بولتے ہیں. وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے, اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن. بالکل ٹھیک ہے نا, وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہے جی, اور وہ 1947 سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت اسلامی بنائی تھی. بالکل. اور اسٹوڈنٹ کے لیے تجویز کیا تھا کہ ان کی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنے گی جن کی اپنی انتخاب ہوگا, اپنی جو ہے وہ ایگزیکٹو کونسل ہوگی, اور ہر لیول پر وہ خود مختار ہوں گے, لیکن ان کی کچھ باؤنڈریز ہوں گی اخلاقی. بالکل. اس بنیاد پہ جمعیت بنی. بالکل. اب وہ جمعیت تعلیمی اداروں میں ہے,
اور جب تک اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن ہوتے تھے ہم پورے ملک میں جیتتے تھے. صحیح. اور اس میں لڑکیاں بھی ووٹ ڈالتی تھیں, لڑکے بھی ووٹ ڈالتے تھے. صحیح. اور آزادانہ ماحول میں اس وقت ایک زمانے میں بچوں کو تو نہیں پتا, ہماری نئی جنریشن کو لیفٹ رائٹ کا بہت جھگڑا تھا. بالکل. ایک طرف جو ہے وہ یہ والا لیفٹ نہیں جو آج کل اپنے آپ کو لیفٹ کہتا ہے, یہ تو ایسے ہی ہے, اس کا کچھ نہیں پتا یہ کدھر ہے. اس کو تو لیفٹ کا نہیں پتا, لبرلزم کا نہیں پتا, سیکولرزم کا نہیں پتا, نیشن اسٹیٹس کا نہیں پتا, اور یہ بنتے اپنے آپ کو لبرل ہیں. بالکل. اپنی وضاقتہ کو یا اپنے حلیے کو جو نا لبرلزم کہتے ہیں, جس کا لبرلزم سے کوئی تعلق نہیں. بالکل. وہ ایک الگ چیپٹر ہے. چلو پھر کسی وقت دانشوری والی بات ہوگی تو کریں گے. اب آ جائیے, اس وقت لیفٹ کمیونزم, سوشلزم, سوشلسٹ نظریات تھے, اس کی لڑائی تھی, اس دلیل ہوتی تھی, مباحثے ہوتے تھے, ہے نا, ڈیبیٹس ہوتی تھیں, ایسے ہی ہے, اور آرگومنٹس کے ذریعے شاعری ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور نعرے ہوتے تھے, اور لٹریچر ہوتا تھا, پمفلیٹ ہوتے تھے, ایکٹیویٹی ہوتی تھی, اور پھر یہ ہوتا تھا انٹلیکچوئل بھی ہوتا تھا, اور پھر یہ ہوتا تھا پرفارم کون اچھا کرے گا. ہر سال الیکشن ہوتا تھا ہر یونیورسٹی کا, تو پرفارم جو گروپ زیادہ اچھا پرفارم کرتا تھا اگلی دفعہ وہ جیت جاتا تھا. اور جب وہ واحد الیکشن تھا جس میں ریگنگ نہیں ہوتی تھی. پاکستان کا کوئی الیکشن ریگنگ سے خالی نہیں ہوتا, چاہے پری پول ہو, پوسٹ پول ہو, ڈیورنگ پول ہو, لیکن اس الیکشن میں ریگنگ نہیں ہوتی تھی. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ کام ہوتا تھا. تو وہ جب تک ہوتا تھا جمعیت جیتتی تھی, حالانکہ جمعیت تو طلبہ میں بھی تھی, طالبات میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں تھا. اسلامی جمعیت طلبہ میں تو کوئی ایکسٹریمزم اس لیے نہیں ہے کہ یہ تو ان جگہوں کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہیں جو اسکول اور کالجز ہیں, جو جدید تعلیمی نظام ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو غلطیاں کون نہیں کرتا, ایسا ہی ہے, ہمارے بچے بھی کرتے ہیں, ایسے ہی ہے, بہن بھائی بھی کرتے ہیں. ایسے تو کسی غلطی کی بنیاد پر آپ پوری اس کو کینسل کرنا از رانگ. آپ کنٹریبیوشن دیکھتے ہیں, اسلامی جمعیت طلبہ کا کنٹریبیوشن, یہ اس نے لاکھوں لوگ ایسے پاکستان کو دیے ہیں جن کی پاکستان سے لائلٹی کو کوئی کوشچن ہی نہیں کر سکتا. بالکل کوشچن ہی نہیں کر سکتا. ہم نے قربانیاں دیں کہاں, اس وقت مشرقی پاکستان میں جب اس کو توڑنے کی سازش ہوئی اور انڈین آرمی آ گئی تو ہم لڑے, ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے, ہم نے کشمیر کے لیے جد و جہد کی, ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی. ایک ہوتی ہیں سرحدیں, ایسے ہی ہے, اور ایک ہوتی ہے نظریاتی سرحد, بالکل, اس کی حفاظت کی. تو اسلامی جمعیت طلبہ نے تو وہ پھر اسکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے 15-16 سال کا, وہ پھر کالج میں جاتا ہے, اس کو انچارج بنا دیتے ہیں, وہ بک فیئر کرتا ہے, اس کو انچارج بنا دیتے ہیں, وہ ایک ڈیبیٹ آرگنائز کرتا ہے, اس کو انچارج بنا دیتے ہیں کہ وہ اسپورٹس گالا کرتا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 19 سال 20 سال کے لوگ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں. اس سے ان کے اندر جو کانفیڈنس لیول آتا ہے وہ پھر اپنی جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو پے کرتا ہے. تو اسلامی جمعیت تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاقی تربیت, کہ بھائی جس کا سب سے بڑا بحران ہے ہمارا یہاں کرائسس جو ہے, بے شک اکنامک ہے, بے شک جو ہے وہ ہمارا انتظامی ہے, لیکن اس سے بہت بڑا کرائسس ہمارا اخلاقی ہے. بالکل. اس سب کے باوجود بھی غلطی ہو سکتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ پانی جو ہے یہاں سے, یہ اگر آپ دکھا سکیں علی رائٹ پہ, یہ ہے, اور یہ جگہ کون سی ہے آپ دیکھ لیں, یہ کراچی کا وہ علاقہ ہے کہ جو بہت اچھا علاقہ سمجھا جاتا ہے. 1.5 ارب روپے کا گھر ہے پیچھے. جی جناب, جی ٹھیک ہے. اور اس علاقے کے اندر جو ہے نا یہ صورتحال ہوئی ہے کہ پانی کے لیے پریشان ہیں, اور جب پانی آ جائے برسات کو تو نکلنے کے لیے پریشان ہیں. بالکل, کیچڑوں میں. جبھی تو لوگ پھر کہتے ہیں حل صرف جماعت اسلامی, حل صرف جماعت اسلامی. اچھا حافظ صاحب, یوتھ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرے کہ آپ یوتھ کے لیے کیا کریں گے؟ بیکاز آپ کی ایک میجر جو ووٹر ہوں گے جو آپ کو سرپرائزنگلی دکھیں گے وہ یوتھ ہوں گے, بہت چھوٹے جو 18 سے 24 والے ہیں. تو ان کے لیے آپ کے دماغ میں کیا پلانز ہیں, اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ 2-3 بحران ہیں یوتھ کے لیے. ایک تو یہ کہ یوتھ کے لیے ایجوکیشن کے مواقع یہاں پر بہت محدود ہیں. صرف یوتھ وہ نہیں ہوتی کہ جن کے اماں ابا ان کو او لیولز اور اے لیولز کروا دیتے ہیں. یوتھ وہ ہے جو میٹرک کر کے تعلیم چھوڑ رہے ہیں. یوتھ وہ بھی ہے کہ جو انٹر کر کے تعلیم چھوڑ رہے ہیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یوتھ وہ بھی ہے جو کچی آبادیوں میں موجود ہیں, اور یوتھ وہ بھی ہے جو پکی آبادیوں کے سارے ہی ہیں نا, سارے گوشت پوش کے لوگ ہیں, سب ہمارے مطلب ہمارے جسم کا حصہ ہیں. ہم کسی کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. خود جو پڑھے لکھے یوتھ ہیں, جو جن کو تعلیم میسر آ گئی ہے کہ ان کے والدین نے ان کو پڑھا لیا ہے پیسے خرچ کر کے خرید کے تعلیم کو, خود ان کے پرابلمز یہ ہیں کہ یہاں پر جابس نہیں ہیں. اور آپ میجورٹی سے پوچھیں گے تو باہر جانا چاہتے ہیں. اور کیوں باہر جانا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ کراچی معاشی ہب ہے ہمارا, کراچی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, مطلب ایک طرح سے ہمارا شہر ہے.
اتنا ہم ریمیٹنس دیتے ہیں, ہم اتنا جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ان یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پراپر ایجوکیشن ملنی چاہیے سب لوگوں کو, اور ایجوکیشن میں بھی اس وقت جو سب سے بڑی ایجوکیشن ہو سکتی ہے جس کی طرف توجہ حکومتیں نہیں کر رہی وہ آئی ٹی ہے. بالکل, یہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی یونیورسٹی بننی چاہیے. یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ چاہے ہمارے ڈومین میں ہو یا نہ ہو, جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس شہر میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی یونیورسٹی بنائے گا. اوہ ماشاءاللہ, انشاءاللہ. چاہے مجھے اس کے لیے مطلب پیر پکڑنے پڑے انڈسٹریلسٹ کے, گورنمنٹس کے پاس جانا پڑے, وفاقی حکومت سے مطلب ہاتھ جوڑنے پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, ہم اس شہر میں اپنے نوجوانوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. بچیاں ہیں اتنی ساری. اب دیکھیں نا دنیا کتنی بدل گئی ہے. اب صرف جو ہے نا یونیورسٹیز میں جا کر بھی نہیں, اب تو فری لانسنگ ہے, اب تو جی گھر بیٹھے ہی آپ کر سکتے ہیں, آپ کو مطلب کہیں جانے کی محنت کرنی. میں یوتھ سے یہ بھی کہتا ہوں محنت کرو, ایسے خود بخود نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے, میریکل نہیں ہوتے, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, ہر فیلڈ میں کرنی پڑتی ہے. اصل میں آج کل یہ بھی خواب دکھاتے ہیں 3 مہینے کا کورس کرو لاکھوں روپے کماؤ, تو یہ دنیا میں کبھی بھی نہیں چلتا. یہ 3 مہینے کا کورس بھی تمیز سے کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. اور وہ ہم پڑھانے آلریڈی ہم نے ایک پلان کر لیا ہے بنو قابل کے نام سے, الخدمت کا بہت بڑا زبردست ہم نے کیا ہے, لیکن وہ تو ایک پارٹی کا ہے نا. اس سے ہم کتنے 20-25 ہزار لوگوں کو انگیج کر لیں گے. 20-25 ہزار بہت بڑی تعداد ہے, لیکن اس شہر میں 2 کروڑ یوتھ ہیں, یعنی ایک سال سے پہلی سال سے لے کر جو سمجھ لیں کہ 30 سال کی عمر تک کے 65% لوگ ہیں جو کہ 2 کروڑ ہیں. اور اس میں سے صرف اسکول گوئنگ یعنی میٹرک کے بعد والوں کی اگر ہم بنا لیں نا تو ان کی تعداد بھی جو ہے نا 1 کروڑ 1.25 کروڑ ہے. تو یہ معنی رکھتا ہے نا. بالکل, تو اس لیے ہم ان کے لیے خود بھی کر رہے ہیں, اور جب ہماری پوزیشن ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کام کو کریں گے. اسی طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, اسی طرح سے انجینئرنگ کا آپ کو یہاں پر بتائیں نا کتنی مہنگی تعلیم ہے. سرکار میں اتنی مہنگی ہے تو آپ بغیر سرکاری کے تو بہت ہی برا حال ہے سب. اسی طرح میڈیکل کے لیے تو پہلے ہوتا تھا کہ لڑکیوں کے لیے خواتین میڈیکل کالج, اب ہم لڑکوں کا میڈیکل کالج بنائیں گے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% اور 80% لڑکیاں پڑھ رہی ہیں میڈیکل کی فیلڈ میں. جی, لڑکے پڑھ نہیں رہے, ان کو مایوس ہو جاتے ہیں وہ, پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں کہ یار ہمارے تو نمبر ہی نہیں آتے. اب لڑکیاں ہماری ظاہر ہے ماشاء اللہ اچھا پڑھ لیتی ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ 50% لڑکیاں تو کنٹینیو نہیں کرتی. جی, تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے یہاں, ڈیفیشنسی ہے بہت زیادہ ڈاکٹرز کی. تو ڈاکٹرز بھی بنائے جائیں, انجینئرز بھی بنائے جائیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے, ہنر سکھائے جائیں, اور آئی ٹی سب بہت ہی بڑی اسپیشلٹی ہے اس وقت. تو وہ ہمارا ایک پورا پلان ہے کہ چاہے ہمارے ڈومین میں ہو نہ ہو, ہم ایسے حالات بنائیں گے اور اس کے لیے ایسی ایفرٹ کریں گے, چاہے مجھے 4 چیزیں چھوڑنی پڑیں, لیکن اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم نظر انداز نہیں کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے پڑھیں. بالکل. سیکنڈ بات آ گئی جابس, کوٹا سسٹم ہو گیا, پھر اس کے بعد جعلی ڈومیسائل ہو گئے, سرکاری جابس بند ہیں. جی, یہ کراچی والے تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیا ملنی نہیں ہے انہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کے ایم سی کی جابس ہیں وہ قانون کے مطابق بھی مقامی لوگوں کو ملنی چاہیے. بالکل, قانون کے مطابق. بالکل, تو اس کو تو انشور کریں گے انشاءاللہ, اس کے لیے لڑیں گے بھی, اس کے لیے بات بھی کریں گے, جو ہو سکے گا کریں گے. صحیح. سیکنڈ بات یہ ہے کہ صرف سرکاری جابس پہ بھی انحصار نہیں, جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر آپ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو بہت بڑا اسکوپ موجود ہے, اور ان بچیوں کو انشاءاللہ جابس ملیں گی. اور وہ ذرا سے حالات, ان حالات میں بھی اتنا بہتر کرتا ہے کراچی. بالکل, ذرا سا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, لوگوں کو امید نظر آنے لگے, تو یہی نوجوان رکیں گے, یہاں پر کام کریں گے خود. اس کے نتیجے میں آپ بتائیں نا کہ کتنی زبردست طریقے سے انٹرپرینورشپ, یہ وہ سب چیزیں آگے بڑھیں گی. یہ ہو گیا. تو یہ ہمارے, پھر تیسری چیز ہے اسپورٹس. بہت ضروری. اسپورٹس کی بات کرو, بچے کہتے ہیں کھیلیں کہاں بھائی. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے کھیل کے میدان ہوتے تھے, ان میدانوں میں تو ہو گئی چائنا کٹنگ. بالکل ٹھیک ہے, جو بچ گئے ان کو کر دیا پرائیویٹائز. یہ میں آپ کو بتا دوں, محلے کا بچہ محلے کے گراؤنڈ میں کھیلے گا, یہ نہیں چلے گا کہ جناب اس کو پرائیویٹائز کر کے آپ جو ہے نا آپ نے پرائیویٹائز کر دیں, اور پرائیویٹائز کرنے کے بعد پیسوں میں جو ہے نا اسپورٹس بھی پیسوں میں ہوگا. یہ نہیں چلے گا. پہلے لوگ گلیوں میں کھیل لیتے تھے, اب ساتھ ساتھ حال بھی دیکھتے ہوئے جائیے علی بھائی. جی جی, میں وہی یونیورسٹی روڈ اپنا سوری یہ اسٹیڈیم ہے لیفٹ سائڈ پہ, ادھر کا پانی دیکھ لیجئے اور ادھر کی سڑک دیکھ لیجئے. اور ماشاءاللہ یہ بارشوں کے دوران سوئمنگ پول ہی بولا کریں کہ یہ نیشنل اسٹیڈیم والا پول ہے, وہ پیچھے حسن اسکوائر والا پول تھا. آپ کچھ بتا رہے تھے اس ٹائم, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا. بیچ میں پولز آ رہے ہیں. جی پولز, ہم اتر کے نہا بھی سکتے ہیں. سڑک بھی آ رہی ہے. بالکل, وہ تھوڑی سی آ جاتی ہے بیچ میں. اچھا, تو اس لیے اسپورٹس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب نعمت اللہ خان صاحب تھے سٹی ناظم, تو اس وقت ہم نے سٹی اولمپکس کرائے تھے, اور اسپورٹس کو بڑا انکریج کیا تھا. خود لڑکیوں کے لیے خواتین کا اسپورٹس کمپلیکس بنایا تھا ایک.
ماشاءاللہ. جی 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 بہت زبردست اس میں جو ہے وہ ڈیولپ. اور ہمارے بھی پیش نظر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, ظاہر فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے, ہمارا دین کا بھی تقاضا ہے, سنت کا تقاضا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو فزیکلی بھی ایکٹیو کرنا ہے اور جو ہے پڑھانا بھی ہے. تو اس کے لیے ہمارا پورا ایک وہ ہے کہ ہم یو سی لیول کے اوپر کسی طرح سے جا کر اسپورٹس کا کوئی سسٹم ڈیولپ کریں. پہلے ٹاؤنز کے لیول پر ٹیمیں بنیں, کرکٹ کی, فٹ بال کا بہت اسکوپ ہے. ایسا ہی ہے, حد سے زیادہ ہے. ہمارے بچے کھیلتے ہیں, خود آپ دیکھیں صرف اگر آپ لیاری اور ادھر چلے جائیں ملیر والی سائٹس پہ, خاص طور پہ ہماری بلوچ بچے جو کھیلتے ہیں ان کا آپ نے گیم دیکھا ہے کتنا زبردست ہے. وہ باہر جا کے ابھی بہت جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جو کیا رونالڈو کیا مطلب مریخ سے آ کر کھیلتا ہے. پاکستان میں کوئی رونالڈو نہیں بن سکتا. کیا پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتی؟ کیوں نہیں کھیل سکتی بھائی؟ بالکل کھیلے گی. ہمارے کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو مطلب جگہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اچھے کوچز کی ضرورت ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم ان کو کھلائیں گے. اور انڈور گیمز بھی ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ اس کو بھی انکریج کیا جائے. اسپورٹس کا یار ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے, سرکاری اسکول ہوتے تھے, لیکن یار اتنا اچھا کام ہوتا تھا. کمپٹیشنز ہوتے تھے, انٹر اسکول مقابلے ہوتے تھے, اور ان مقابلوں کو پوری طرح سے پروٹیکشن ہوتی تھی گورنمنٹس کی, اور چیزیں ڈیولپ ہوتی تھیں. لڑکوں کو ایڈمیشن اسپورٹس کی بنیاد پہ بھی ملتے تھے تاکہ جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی بھی کسی نہ کسی طور پر جاری رکھیں اور کھیلیں بھی. ہر آدمی کے اندر ہر چیز 100% نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. تو یہ ہے ایک انفارچونیٹ یہ بات ہوئی, اور یہ ہمارے یوتھ کو نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹل اسپورٹس ختم ہو گیا, خاص طور پر یہ پچھلے 3-4 سال میں. اور یہ خان صاحب کی تھوڑی سی ضد تھی, ان کو ہے پرابلم, تھوڑی سی ضدی ہیں وہ. میں صحیح بتا رہا ہوں, اسپورٹس کے معاملے میں ان کا شروع سے تھا. یہ پرائم منسٹر تو ابھی بنے, وہ جو ہم کپتان تھے کہتے تھے یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی پاکستان میں جتنی کرکٹ ہوئی ہے اور جتنے لوگ ہوئے ہیں یار ان لوگوں کو جابس مل جاتی ہیں. یہ کوئی بینک میں ہے, کوئی فلاں جگہ ہے, کوئی کسی جگہ پر ہے, اور یہ ذرا سے پرسکون ہو کر کھیلتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا ذرا سا یہ اسپورٹس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں لوگ. جب انہوں نے ختم کی تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. اب اسپورٹس کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ کہنا کہ جب ہم پی ایس ایل کر لیتے ہیں, پی ایس ایل ایک بالکل ڈفرینٹ فارمیٹ ہے. تو مطلب ایک مہینہ 2 مہینہ ہوا نیلامی ہے نا, اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ اسپورٹس جاب نہیں ہے, وہ جاب نہیں ہے, اور اس میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ بہت کم. تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ, فٹ بال, انڈور, ایون یہ ہے کہ یعنی جو اچھے گیمز ہوتے ہیں انڈور بھی, ان کو بھی جو ہے کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ ریوائیو ہونا چاہیے. یہ ریوائیو ہوگا تو اس کے نتیجے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ کسی میئر کے ڈومین میں تو نہیں ہے, لیکن میئر کے ڈومین میں کے ایم سی کی ٹیم تو ہے, ٹاؤنز کی ٹیم تو ہے, یو سی او کی ٹیم ہے, انڈر 19 ہے. تو ایسے بہت لوگ مل جائیں گے. آپ کو فنڈنگ کے لیے بھی الگ سے بجٹ نہیں رکھنا پڑے گا. اگر کوئی اچھے لوگ آپ اس میں رکھ لیتے ہیں اور ان کے تحت یہ کام کرتے ہیں تو معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان ساری اسپورٹس کی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور ان کی سرپرستی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پورا ایک نقشہ ہے, انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اس کو. بالکل. اچھا ایک لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کو اگر لیٹس سے پی ٹی آئی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے تو آپ لوگ اس جانب بھی سوچیں گے؟ بیکاز وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ مطلب جو ہماری آڈینس یا عوام ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی بھی ملک کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے, حافظ صاحب بھی کراچی کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وائی ناٹ ورک ٹوگیدر؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ابھی تو الیکشن کا جو وہ ہے نا فارمیٹ, اس میں یہ کام ہو سکتا تھا نومینیشن سے پہلے جو لوکل باڈیز ہے اس وقت کوئی الائنس بنتا تو نہیں بنا. الائنس کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی, سب کا اپنا اپنا نشان ہوتا ہے. اب اس میں ایک خاص ترکیب ہوتی ہے. اب وہ چاہ یہ رہے تھے, اب ظاہر پی ٹی آئی کے دوست نہیں, اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کلین سویپ کر رہے ہیں. اچھا. تو وہ تیار نہیں تھے کہ وہ کسی کو بھی اکوموڈیٹ کریں. تو ہمیں اکوموڈیشن چاہیے بھی نہیں تھی, ہمیں تو کام کرنا تھا. بالکل. ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ بھی آزمائیں, ہم بھی آزماتے ہیں. اچھا. تو جس کے جو پھر ہوگا پھر نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھیں گے کون کتنا جو ہے وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے. تو اس پہلے مرحلے کے اندر تو جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن میں ہی سب لوگ گئے ہیں. البتہ اس سے لرننگ ہوگی بہت ساروں کی. بالکل. خود مطلب تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی لرننگ ہوگی اس لوکل باڈیز سے. اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیشنل الیکشن پہ آ سکتا ہے. پھر سب کو سب کی پوزیشن کا اندازہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے اچھی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہوگی. لیکن ابھی فی الحال تو یہ کسی بھی پارٹی میں, صرف پی ٹی آئی نہیں, دیکھیں ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, بالکل افراد ہوتے ہیں,
برادریاں ہوتی ہیں پارٹیوں کے علاوہ بھی. تو لوکل باڈیز چونکہ بہت لوکل قسم کی ایڈجسٹمنٹ کا نام ہے, تو وہ ہم نے برادریوں سے, طبقات سے, اچھے لوگوں سے, دیندار لوگوں سے, کیپیبل لوگوں سے, محلہ کمیٹیاں چلانے والے لوگ, ان سب کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا ہے. اور جماعت اسلامی کے ترازو نشان پہ ہم لڑ رہے ہیں, تو ہم نے عوام سے اتحاد کر لیا ہے. اب ہمیں مزید فی الحال تو اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کرے ہمیں سوائے آزمائش میں نہ جائیں, اور کراچی کے لوگ ہمیں اتنا مینڈیٹ دے دیں کہ پھر ہم پوری اعتماد کے ساتھ اس کام کو کریں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں علی, جماعت اسلامی میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو. اتنا حوصلہ ہم ہی رکھتے ہیں. اچھا, انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کریں کہ کراچی میں بڑا یہ ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ادھر انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں. مطلب آپ بتائیں, اگر آپ کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا ہے تو آپ میکسیمم کھانے پہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کلچر شہر کا, وہ بھی ڈسٹروائے ہو گیا ہے. کوئی اس طرح کے پروگرامز نہیں ہیں, یا کوئی ایک ہوتا ہے جس میں لوگ آ کے سب ساتھ بیٹھے ہیں, بس سب چائے پیے جا رہے ہیں اور کھانا کھائے جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بتائیں. پارکس ہوتے ہیں نا, دیکھیں پارکس ہوتے ہیں. اب پھر وہی بات ہے, نعمت اللہ خان صاحب 2001 سے 5 تک تھے. 4 سال میں ہم نے 18 شہر میں ماڈل پارکس بنائے. ایک بہت بڑا باغ جو وہ تھا ابن قاسم, اس کو ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کوئی 300-400 چھوٹے فیملی پارکس بنائے محلوں کی سطح پہ. تو یہ بڑی اچھی ایکٹیویٹی, جس محلے کے اندر اچھا سا پارک ہوتا ہے, فیملی پارک ہوتا ہے, تو اس وقت خواتین کی بھی, بچوں کی بھی بہت پیاری سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور لوگ اس کے اندر جاتے ہیں, اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہ پارکس ہو گئے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ اسپورٹس ہو گیا. جوہر لیفٹ پہ, جی دریائے جوہر, یہ جوہر موڑ پہ پایا جاتا ہے جی, اس کے بائیں جانب تو یہ والا ہے. اچھا, تو انٹرٹینمنٹ, تو یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں چیزیں جب ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں نا, اور کانفیڈنس بڑھتا ہے, تو پھر ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری چیز آہستہ آہستہ جڑنا شروع ہو جاتی ہے. بہت کام ہو سکتا ہے ہر فیلڈ کے اندر, لیکن ایک دفعہ ہمیں پیر رکھنے کی جگہ تو ملے یار. بالکل. تو حافظ صاحب یہ بتائیں, ڈو یو ریئلی تھنک این انجینئر کین سیو کراچی؟ انجینئرز آلویز سیو سٹیز اینڈ بلڈ سٹیز آلویز. دیکھیں نا, آپ دنیا کی جتنی تہذیبیں دیکھیں, تہذیبوں میں اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ وہ تعمیرات سے ان کا کلچر اور ان کا جو ہے نا ریفلیکشن آتا ہے. اوٹومن امپائر آپ دیکھیں, رومن امپائر آپ برٹشرز کو دیکھیں, آپ مغل امپائر. تو انجینئرنگ جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ کا کام جتنا ہوتا ہے, تو اس میں ظاہر انجینئرز ہی ہوتے ہیں جو ٹاؤن پلاننگ کرتے ہیں, انجینئرز ہی ہوتے ہیں جو فورسی کر رہے ہوتے ہیں, آگے کی پروجیکشن ان کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ اس کے لحاظ سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ انجینئر بنائیں گے, ری بلڈ کریں گے, ہم بلڈنگ کریں گے, ہم ری بلڈ کریں گے اس شہر کو. تو بلڈ ہوا ہوتا ہے, اس کے تو ساتھ کافی کام خراب ہو گیا ہے. بالکل, کراچی نیڈز ری بلڈنگ. اچھا حافظ صاحب, لاسٹ کوشچنس کی طرف آتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن کا بتائیں کہ لوگ رول گئے ادھر, بائکیں, رکشے, چنگچی, یہ اس طرح ٹریول کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے ہم. دنیا میں جو سٹیز ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹس چلاتی ہیں پورا ایک سبسڈی دے کر ماس ٹرانزٹ سسٹم. بالکل. جس میں لائٹ ریل سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب ویز کا نظام جسے آپ کہتے ہیں, بڑی بسیں چلتی ہیں, بعض جگہ تو ڈبل ڈیکر چلتے ہیں. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو تھا وہ بھی نہیں رہا. یہاں پر ایک کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی, جس کی آخری وقت تک 1,500 کے قریب بسیں تھیں, 1,500. وہ ختم کر دی گئی فور نو ریزن کہ بھائی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس کو چلائے. اسی طرح سے یہاں پر سرکولر ریلوے چلتی تھی, وہ نہیں آپریشنز میں ہے. ایک زمانے میں ٹرام چلا کرتی تھی. تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ماضی میں جو ہے بہت ڈیولپ, یعنی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی کی وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں جب ترقی نہیں تھی, اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنی ترقی کر لی. اب کراچی میں جو ہے نا یہ ریورس ہے کہ بھائی ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا. ارے بھائی ہمارے دادا بدادا ہمارے زمانے میں گھوڑے چلتے تھے, ہمارے زمانے میں لوگ جو ہے پیدل سفر کیا کرتے تھے. ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اسٹوڈنٹ زمانے میں ہمیں رعایتی قیمت پر جو ہے ٹکٹ ملا کرتا تھا. اگر کرایہ جو ہے وہ بڑوں کا کرایہ 2 روپے تو ہمیں 30 پیسے میں. اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر اس وقت بھی طالب علموں کو رعایتی سفر کرنے کی سہولت ہو تو ان کے کتنے پیسے بچیں گے. نمبر 1. نمبر 2, بس بات یہ ہے کہ سرکار کی کوئی بس چلتی نہیں ہے. ابھی پیپلز بس سروس لا کر احسان کیا انہوں نے, تو آپ اس کا انجام دیکھ لیں. بارش میں نہیں چل سکتی, وہ اسپیشل بس ہے جو بارش میں نہیں چل سکتی, اور بہرحال مجھے اس کی شان میں کچھ کہنے کی کیا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے.
تو جھوٹ بولتے ہیں, اشتہار پہ اشتہار چلائے جا رہے ہیں, لیکن ہے کچھ نہیں. اچھا اب آ جائیے آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ سٹی جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں 54% کنٹریبیوشن ہو, 67% پاکستان کو ریونیو دیتا ہو, ٹیکس پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 42% ہم نے زیادہ دیا ہے. بالکل. اس شہر کو کوئی پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ سیکٹر کی کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے. بالکل. چنگچے رکشہ ہماری سب سے بڑی عیاشی ہے. جی. ہماری مائیں بہنیں اس میں سفر کرتی ہیں, ہماری بچیاں اس میں جاتی ہیں. جی. اور وہ ہر آئے دن الٹ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں رپورٹس آئی ہیں کہ ایکسیڈنٹس میں 2 چیزیں انوالو ہیں, ایک بائکس اور ایک چنگچی رکشہ. جی. اور بائک پتہ ہے وہ اس وقت کراچی میں کتنی ہے؟ 42 لاکھ. 42 lakhs 4.2 ملین بائکس اس وقت موجود ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اگر ٹرانسپورٹ موجود ہو تو ہمارے جیسے لوگ اپنے بچوں کو جب وہ بائک پہ نکلتے ہیں تو ان کا دل لرزتا ہے کہ کہاں. جی جی بالکل. لیکن مجبوری ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی سواری اویلیبل نہیں ہے تو بائکس ہیں. بائکس اور ہمارے پاس دوسری کوئی سواری نہیں, یا تو اپنے گھر کی گاڑی ہو یا پھر جو ہے وہ آپ چنگچی رکشے ہیں. تو یہ ہماری قسمت ہے کیا؟ یہ ہمارا مقدر ہے؟ نہیں ہے. تو اس کے لیے کسی نے کام نہیں کیا, بلکہ الٹا سفر کیا ہے ہم نے, آگے کی بجائے پیچھے کی طرف گئے. تو اس لیے ہم کوڑتے ہیں کہ یار یہ کیا مذاق ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. ہم ان بچوں کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ایک اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام دیں گے, بہترین ٹرانسپورٹ کو دے سکتے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ول ہونی چاہیے اور اس شہر کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. اچھا جی, تو یہ آپ کے سامنے کانورزیشن تھی ود فیوچر میئر آف کراچی انشاءاللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب. آئی ہوپ آپ لوگوں کے جتنے سوالات تھے ان کے جوابات مل گئے ہیں. اگر نہیں ہیں تو وی کین انشاءاللہ ڈو اندر سیشن. اور تھینک یو حافظ صاحب سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ کے ساتھ ساری نیک تمنائیں. اتنا لمبا سفر کروایا. بالکل. یہ شہر میں نے آپ کو دکھایا ہے جس کو آپ نے فکس کرنا ہے. اس کا کچھ بھی پرسنٹ دکھایا ہے. جی. اگر آپ موقع دیتے تو میں آپ کو وہاں دکھاتا جہاں میں خود رہتا ہوں. گاڑی ٹوٹ گئی تھی وہاں. وہ ایک بہت اچھا علاقہ ہے نارتھ ناظم آباد. لیکن جب آپ اس کا حال دیکھتے تو آپ کو رونا آتا کہ ان حکمرانوں نے اس شہر کا اور اس اتنے اچھے اچھے علاقوں کا کیا حال کیا ہے. آپ آگے بڑھتے جائیں گے, نارتھ کراچی کی طرف چلتے جائیں گے, یا اس طرف اورنگی کی طرف جائیں گے, یا اس طرف آگے بلدیا, ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ ہے, ہر جگہ کچرا ہے, ہر جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں, غلاظت باہر آ رہی ہے. تو یہ ہمارا شہر نہیں ہے, ہمیں اپنا شہر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل. تھینک یو سو مچ حافظ صاحب. اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا, آئی ہوپ سارے سوالات کے جوابات مل گئے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. سبسکرائب ٹو دا چینل سلیٹ نہیں لیٹ. لیٹ